अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, एक मुख्तसर सी गुफ्तगू और फ़ीडबैक के साथ। चूँकि लोग आजकल ये तमाशा आम कर रहे हैं कि ना जाने पता नहीं किसी को पैसे देकर यूट्यूब पे बुलाया जाता है, उससे वीडियो या ऑडियो ली जाती है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में ऐसे धोखे हो रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए मतब इब्न तबीब का ये नज़रिया नहीं है, बल्कि मैं तो आप जानते हैं कि वीडियो भी अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ। जब तक मैं किसी टॉपिक पर, किसी उन्वान पर, किसी मर्ज़ पर पूरी तशख़ीस ना कर लूँ, मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिन रात वीडियो भेजकर मैं आप लोगों के व्यूज़ लूँ या आप लोगों के कोई ऐसा मकसद हो। मेरा कोई मकसद नहीं है। कुछ लोगों की दरख्वास्तें होती हैं कि जी आप 2 मिनट की वीडियो देंगे तो आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 मिनट की वीडियो दिया करें। तो मेरे भाई, मेरे पास कोई 2 मिनट 4 मिनट के लिए जादू की पुड़िया नहीं होती। मर्ज़ सर से पाँव तक जब इंसान को घेरती है तो उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे उसके लवाज़मात हैं मर्ज़ के, जिनको समझना, जिनको बयान करना और जिनको समझकर आप जैसे बहन भाई बहुत दूर तक बैठे हुए फ़ायदा पा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे एक वाकेंट रावलपिंडी पाकिस्तान से दोस्त हैं और वो सरकारी मुलाजिम हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कुर्बानी की ईद पर मुझे ये गिफ्ट दिया है कि हकीम साहब, मैं आपकी वीडियोस तो बहुत अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन आपसे जो मैंने गाइडलाइन ली है वो 1 मंथ के अंदर उस गाइडलाइन ने और आपकी आरा और मशवरों ने और आपके डाइट प्लान चार्ट ने और आपकी बताई हुई ग़िज़ा ने मुझे इतना फ़ायदा दिया है कि आज मेरी शुगर भी क्योर है और आज मेरा सराइसे लीवर की तरफ जो वो जा रहे थे वो भी ठीक है। उनकी शिद्दत की खुश्की बड़ी हुई थी जिस्म में, और उनकी शुगर में बतलाता चला जाऊं, बल्कि मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो बहुत बड़ा एक अलमिया है कि वो हर मर्ज़ की किस्म को नहीं जानती, वो सिर्फ शुगर को शुगर कहती है। उससे खुश्की की शुगर हो कोई ताल्लुक़ नहीं है, गर्मी की शुगर हो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लबलबे का फैलाव हो कोई ताल्लुक़ नहीं, सुकेड़ हो कोई ताल्लुक़ नहीं, लबलबा काम ना करे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंसुलिन वैसे ही कम पैदा हो, लबलबा ठीक हो, तब भी मेडिकल साइंस ये नहीं जानती। आइए, भाई मुनीर अहमद साहब वाकेंट से हैं, उन्होंने ना मुझे देखा ना मैंने उन्हें देखा, बल्कि अब वो बात का इसरार कर रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह अनकरीब अपनी ड्यूटी से अगर मुझे कोई छुट्टी मिलती है तो मैं आपकी मुलाकात के लिए ज़रूर लाहौर आऊँगा। तो मैंने उन्हें दावत दी है कि आप आइए। उन्होंने किस तरह अपनी शुगर को क्योर किया और कितनी अद्वियात देसी अंग्रेज़ी उन्होंने खाई और उनकी कैफियत क्या थी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। एक मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानी माएँ बहनें बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर वो लोग जो शुगर के मर्ज़ का अभी शिकार हुए हैं या जिनको पुरानी शुगर है, मेरा पैगाम उनके लिए है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं वाकेंट रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और मेरी एक महकमे में सरकारी मुलाजमत है। मेरे महकमे की तरफ से माशाल्लाह बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टर्स पैनल पे मौजूद हैं। मुझे आज से तकरीबन 3 साल पहले पता चला कि मुझे शुगर हो चुकी है। मैं एक अपने पैनल के एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया कि मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है और पेशाब भी बकसरत आ रहा है। डॉक्टर साहब ने मेरा शुगर और यूरिन का टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे निहार मुँह शुगर लेवल जो मेरी है 284 पे है और पिछले 3 माह से शुगर लेवल जो है वो 280 से नीचे ही नहीं आया।
تو خیر ڈاکٹر صاحب نے مجھے گلوکوفیج اور ڈایا میکرون کی وہ ایلوپیتھک ادویات لکھ کے دے دیں اور کہا کہ بیکری وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا، اور وزن کم کرنے کا کہا، واک ورزش کے لیے کہا۔ میں نے دوائی شروع کی، ایلوپیتھک دوائی، تو میرا جسم جو ہے وہ دوائی کو قبول نہیں کر رہا تھا، میرا دل ڈوبنے لگتا تھا، دل گھبرانے لگتا تھا۔ میں نے 2-3 دن دوائی کھائی، اس کے بعد چھوڑ دی اور تہیہ کیا کہ واک اور ورزش ڈٹ کر کروں گا اور وزن کنٹرول کروں گا اور ایلوپیتھک دوائی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے ورزش واک کے ساتھ ساتھ کئی دوستوں کے مشورہ سے دیسی پھکیاں، یہ کوئی ہربل ادویات کا بھی سہارا لیا ہے، لیکن شوگر میری ان کنٹرولڈ ہی رہتی تھی۔ میرا وزن، میٹھا وغیرہ میں نے چھوڑ دیا تھا، خوراک بھی کم کر دی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، تو میرا وزن جو ہے انتہائی کم ہو گیا تھا۔ رنگت جو ہے وہ میری پھیکی پڑ چکی تھی، میرا گلا اکثر خشک رہتا تھا اور میرے ہونٹ خشکی کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے، تو پیاس بھی بڑی تیز لگتی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شوگر کی وجہ سے میں جلدی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ زندگی سے جو ہے نا بس مایوسی سی ہونے لگی تھی، جیسا کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ انسانی جسم کے ہر حصے کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور انسان جلد جو ہے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو بس میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اب شوگر کا گہنا میرے گلے میں پڑ گیا، تو اب جو ہے نا بس انگریزی ادویات ہیں اور انہی کو کھا کھا کے شوگر کنٹرول کرنی ہے یا پھر مر جانا ہے۔ ایک مایوسی سی جو ہے نا دماغ پہ سوار ہو گئی تھی۔ میرا بس یہی حال تھا اور سوچ رہا تھا کہ انگریزی ادویات اب شروع کر دوں، کیونکہ میں نے تقریباً 1.5 سال 2 سال جو ہے نا مطلب ہے واک ورزش اور یہ دیسی پھکیاں کھا کھا کے شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شوگر ان کنٹرول رہتی تھی۔ تو اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے نا یہ ایلوپیتھک ادویات ان کو اب کھانا شروع کر دوں۔ میرے ذہن میں یہی حال تھا کہ اب آخری اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو کھاتا رہوں اور شوگر کنٹرول کروں۔ لیکن 1 مہینہ پہلے مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اللہ کی جانب سے یہ کرم ہوا کہ میں نے یوٹیوب پہ مطب ابن طبیب کے حکیم محمد زیاد صاحب کی شوگر کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو جوں آگے بڑھتی گئی میری آنکھیں کھلتی گئیں، میں بہت حیران ہوا کہ اتنی زبردست تحقیق اور تجربہ کی باتیں اتنی تفصیل سے میں پہلی دفعہ سن رہا تھا۔ میں نے محترم حکیم زیاد صاحب کے چینل کو فوراً سبسکرائب کیا اور تقریباً سارا دن میرا ان کی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ میں نے حکیم صاحب کو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیا، مجھے فوراً ان کی طرف سے ریسپانس ملا۔ حکیم صاحب نے اپنی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ اور سوالات کے جوابات مانگے وہ میں نے دیے۔ حکیم زیاد صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے حقیقی اور اصلی شوگر نہیں بلکہ مجھے معدی اور عضلاتی شوگر ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو خشکی ہے اور آپ کا جگر جو ہے وہ سورائسس کی طرف جا رہا ہے۔ تو حکیم صاحب نے مجھے یہ تجویز کیا کہ آپ اصلی گائے کا دیسی گھی وہ کھانا شروع کر دیں، جو میں نے 1 مہینہ پہلے تقریباً شروع کیا، اور آج میرا لاسٹ ویک تھا۔ آج حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ گھی کھانا بند کر دیں یا کم از کم کر دیں، تو میں نے آج تک تقریباً 2 کلو گھی کھایا ہے۔ میں تقریباً ہر ہفتے پچھلے 1 ماہ سے حکیم صاحب کو اپنی تفصیل بھیجتا رہا اور مجھے بلا تاخیر ان کی جانب سے ریسپانس جو ہے نا ملتا رہا ہے، اور میں مزید بہتر سے بہتر صحت یابی کی طرف گامزن ہوں۔
مجھ میں جو ہے زندگی کی رونقیں جو ہے مطلب بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ میرا گلا پہلے خشک ہوتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے۔ میرے پاؤں سے، یہ بائیں پاؤں سے میرا چھلکا اتر رہا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے، پاؤں میرا صاف ہو گیا ہے۔ اور میرے ہونٹ جو ہے وہ پھٹ جاتے تھے خشکی کی وجہ سے، وہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہوں میں، میرے ہونٹوں پہ خشکی ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ہی غائب ہو گئی ہے، اور میرا رنگ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ اور میرا جو یورین تھا وہ پہلے سرخ تھا، سرخی مائل۔ تو یہ گھی 1 مہینہ کھایا ہے، یقین کریں یہ میرا پیشاب آہستہ آہستہ صاف ہوتا گیا۔ میں ہر ہفتے ان کو پکچر بھیجتا رہتا تھا، اپنے چہرے کی بھی، یہ زبان کی بھی۔ تو انہوں نے مطلب آج مجھے کہا کہ آپ گھی بند کر دیں، آپ کا یورین کا کلر صاف ہو گیا۔ میرا یورین کا کلر اب لائٹ یلو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کر کے الحمدللہ میں صحت یابی کی طرف گامزن ہوں۔ تو آج حکیم صاحب نے مجھے اب جو ہے مجھے دوائی شروع کرائی۔ پہلے انہوں نے علاج بالغذا کی طرف توجہ دی ہے، آج انہوں نے مجھے دوائی کی طرف جو ہے کہا ہے کہ آپ وہ میرے 6 اجزاء والا نسخہ وہ تیار کروائیں اور اس کو کھانا شروع کر دیں۔ انہوں نے مجھے ویڈیو کا لنک بھیجا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ جلدی وہ دوائی 1-2 دن میں وہ تیار کر کے وہ شروع کرنے والا ہوں۔ تو حکیم صاحب انتہائی مشفق بے لوث انسان ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی ہے۔ حکیم صاحب نے جس طرح میری ٹریٹمنٹ کی ہے، میری ان سے عقیدت بڑھ گئی ہے۔ حکیم صاحب کی تحقیقی ویڈیوز دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور ان کا اپنے شعبے سے لگاؤ کتنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکیم صاحب نے اپنے نسخہ جات اپنی ویڈیوز میں عام کر رہے ہیں تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ میں ان کی لمبی زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، میرے ماموں ان کو شوگر تھی، انہوں نے بھی ایلوپیتھک ادویات کا سہارا لیا۔ پہلے ان کے پاؤں میں وہ گینگرین بنا، بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا پاؤں میں۔ تو پھر ان کا بیٹا بھی ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے ایز اے کمپاؤنڈر، تو وہ ٹریٹمنٹ بیچارہ کرتا رہا، لیکن وہ پاؤں کٹا۔ پھر ان کی ٹانگ جو ہے میں نے دیکھا کہ ان کی گھٹنے سے ٹانگ کٹ گئی، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور میرے پڑوس میں ہمارے ایک مہربان بزرگ حاجی صاحب تھے، ان کو 20-25 سال سے شوگر تھی۔ میں ان کے ہاتھوں میں گلوکوفیج کی گولیوں کے پیکٹ دیکھتا تھا، وہ میرے سامنے لے کے جا رہے ہوتے تھے کہ یار مجھے شوگر ہے۔ تو یقین کریں یہ چند ہفتے پہلے ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ وہ ایلوپیتھک ادویات کھا کھا کے ان کے گردے فارغ ہو گئے تھے۔ تو حکیم صاحب ایسے نہیں کہتے کہ یہ ان دوائیوں کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ 3 سال پہلے جب مجھے شوگر ہوئی تھی، اگر میں بھی انگریزی ادویات شروع کر دیتا جیسے ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دی تھی، شروع کر دیتا، تو آج میں بھی اصلی اور حقیقی شوگر میں مبتلا ہو چکا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور میری اگر یہ میں دوائیاں کھاتا رہتا اور مجھے ان دوائیوں کی تباہ کاری سے اللہ نے بچایا ہے، میری واپسی ناممکن تھی اگر میں دوائیاں کھاتا رہتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایلوپیتھک ادویات نہ کھانے کی وجہ سے شوگر کی مزید تباہ کاریوں سے محفوظ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو آخر میں میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو ابھی شوگر کا پتہ چلا ہے، یہ پرانی شوگر ہے، آپ فوراً حکیم ضیاء صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ کو حکیم صاحب سے مشورہ کے بعد انتہائی طمانینت کا احساس ہوگا اور آپ کی زندگی کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو ڈاکٹر حضرات سمجھتے ہیں کہ شوگر اور دیگر بیماریوں کے پہ تحقیق جو ہے صرف ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی بہت بڑے عقل مند ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیسی حکماں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کی بھول ہے۔ اللہ پاک جس پہ چاہے علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور شفا کسی کے بھی ہاتھ میں رکھ دے۔
آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب یہ ڈاکٹر حضرات نہیں ہوتے تھے پرانے وقتوں میں تو اس وقت لوگوں کا علاج کیسے ہوتا تھا. یہ جو ہے نا وہی حکمات تھے جو ہے نا مختلف بیماریوں کا علاج کرتے تھے. تو یہ بعد میں جب سائنس ترقی کرتی گئی تو یہ اب ڈاکٹر حضرات آ گئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کی. تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے صحابہ کا علاج بالغذا فرمایا ہے. آپ نے کتنی مطلب جیسے کلونجی کا ذکر فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کاسنی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کاسنی ایک ایسا پودا ہے جس پہ ہر رات جنت سے قطرے شبنم کے قطرے گرتے ہیں. تو آج بھی حکماء حضرات جو ہے کاسنی کو جب نسخوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کاسنی کو دھوتے نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہ جنت کے قطرے گرتے ہیں. تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان میں اللہ نے بہت شفائی اجزاء رکھے ہیں. ان کے خواص اور افعال کو جو سمجھتا ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ حکماء ہی ہیں جو ان کے افعال و خواص کو سمجھتے ہیں اور ان سے جو ہے مطلب انسانوں کے لیے شفا ڈھونڈتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے ہے یہ جیسے حکیم ابو علی سینا کا نام سنیں آپ. یہ حکیم اب ہمارے ایشیا کے، یہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں پرانے وقتوں مغلوں کے دور میں حکیم مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان صاحب ہوتے تھے. ان کا نام آپ جانتے ہوں گے، کتنے بڑے حکیم تھے. تو کتنی بیماریوں کا انہوں نے مطلب علاج کیا. وہ شاہی طبیب تھے مغلوں کے دور میں. بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. تو یہ حکیموں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، جو دیسی ادویات اور نسخوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے کچھ حکیم جو مطلب غلط ہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ تھڑوں پہ بیٹھ کے نیم حکیم خطرہ جان ہیں. تو ان سے بے شک بچیں. لیکن ایسے حکیم جو واقعی عوام کی خدمت جن کا شعار ہے اور جو مطلب عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور بے لوث طریقے سے چل رہے ہیں، ان کی راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. یہ آپ سے اپیل ہے. لہٰذا میں حکیم محمد زیاد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو شب و روز انسانی خدمت میں مصروف ہیں. اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو عزتوں سے نوازے. میری یہی آپ لوگوں سے التماس ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی سامعین محترم، آپ نے محترم پیارے بھائی منیر احمد صاحب جو واک اینڈ ٹریول پنڈی سے ہیں اور سرکاری ملازم ہیں، آپ نے سنا کہ ان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے جو پینل ہیں انہوں نے بھی انہیں چیک کیا اور انہوں نے جو میڈیسن لکھ کر دیں اور انہوں نے کتنا عرصہ استعمال کی. پھر اور حکیموں طبیبوں کی بھی انہوں نے پڑیاں پھکیاں استعمال کیں. عزیزان محترم، مطب ابن طبیب مکمل تشکیل اور تحقیق کے بعد آپ کو جو آراء دے رہا ہے، انشاءاللہ یہ مکمل نیچرل اور فطرت کے مطابق اور عین قدرتی آراء ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ کھا پی کر ہی بیمار ہوتا ہے اور کھا پی کر ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم جا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.